बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शर्ट का रंग देखकर ज़्यादातर व्यूअर समझ गए होंगे कि आज इस रंग ने सोशल मीडिया पे धूम मचा रखी है और इमरान खान साहब की झलक देखने के बाद बहुत सारे जो सर्वर थे वो बैठ गए हैं, क्योंकि ये तस्वीर इतनी ज़्यादा डाउनलोड हुई है। और मैंने इसको उन्वान दिया है कि एक बेमौसमी सी ईद आज पाकिस्तान ने महसूस की है। इसके अलावा आज आपके सामने कुछ अशआर रखने हैं मौजूदा सूरत हाल पर और अपने बड़ों के नाम, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि कादी फ़ायज़ ईसा अंगूर खट्टे हैं। आज तो जितनी उन्होंने ज़लालत कमानी थी कमाई, क्योंकि उन्होंने लाइव स्ट्रीम नहीं होने दी। पहले हर चीज़ जो है ना वो लाइव स्ट्रीम करते और लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ाते थे, लेकिन आज जब करनी थी तो नहीं की। उनके बारे में आपको बताना है कि अंगूर खट्टे हैं। और आखिरी खबर ये है कि किसी की जान को मुसलसल 8-10 साल से जो है वो ख़तरे में डालना और फिर इंतहाई ढटाई और बेशर्मी से कह देना कि ये सियासी बयान था और फिर अपने आप को मौलाना कहलवाना। यकीन करें बकौल इमरान खान के यही वो लोग हैं कि जिन्होंने नौजवानों को वो इस्लाम से दूर किया और दूर करने के बायस बन रहे हैं। वरना पहले जो हमारे इस्लाफ थे उनको देखकर उनका उठना बैठना, उनका वादा, उनके बयानात, इस वजह से लोग जो है वो इस्लाम की तरफ और दीन की तरफ राग़िब होते। ये क्या किस्सा है ये भी आपके सामने रखना है। लेकिन सबसे पहले हस्ब वादा और मेरे एक इंतहाई स्पेशल व्यूअर ने वो फरमाइश भी की है कि थोड़ा सा वो शेरी सिलसिला वो होना चाहिए वीलॉग में, तो उनकी जो है फरमाइश का भी एहतराम है। वैसे मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एमए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ चुका हूँ। लिटरेचर से मेरा वैसे भी बहुत ज़्यादा लगाव है शेरों से। तो आज कुछ अशआर आपको लुत्फ़अंदोज़ करने के लिए अगर आप इन पे तवज्जो करेंगे तो बहुत लुत्फ़ उठाएंगे। जबर करने में रियायत भी नहीं करते हो, जबर करने में रियायत भी नहीं करते हो, सामने आके हुकूमत भी नहीं करते हो, वाल पर, फेसबुक वाली वाल पर चीखते रहते हो कि मजलूम हैं हम, वाल पर चीखते रहते हो कि मजलूम हैं हम, और सिस्टम से बगावत भी नहीं करते हो। प्यार करने की सनद कैसे तुम्हें जारी करूं, गौरतलब है, प्यार करने की सनद कैसे तुम्हें जारी करूं, तुम अभी ठीक से नफरत भी नहीं करते हो। अब मेरे हाल पे क्यों तुमको परेशानी है, अब मेरे हाल पे क्यों तुमको परेशानी है, अब तो तुम मुझसे मोहब्बत भी नहीं करते हो। मशवरे मुफ्त दिया करते थे दीवानों को, मशवरे मुफ्त दिया करते थे दीवानों को, क्या हुआ अब तो नसीहत भी नहीं करते हो। और आखिरी शेर गौर करना है, तुमसे क्या बात करें, कौन कहां कत्ल हुआ, अर्श शरीफ डायन, तुमसे क्या बात करें, कौन कहां कत्ल हुआ, तुम तो उस जुल्म पे हैरत भी नहीं करते हो। तो अपने एक मोहतरम व्यूअर की फरमाइश भी पूरी कर दी, कुछ अच्छे अशआर भी आपको सुना दिए। हमारा रोना और पीटना क्या है, यही रोना पीटना कि सिस्टम से हम बगावत करें। मैं खुदा न खास्ता वो बगावत नहीं कह रहा, यानी सिस्टम के ख़िलाफ़ हम उठ खड़े हों, सिस्टम को चैलेंज करें जिस तरह इमरान खान ने किया है। तो बहरहाल ये आपके सामने जो है वो रखना था। और दूसरा
کہ پاکستان میں آج بے موسمی عید ہوئی ہے، یا ایسے کہہ سکتے ہیں عید الاضحیٰ بھی قریب ہے، اگلے مہینے عید سے پہلے عید ہوئی ہے۔ آج بڑے یاد آئے ہیں وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ 7% ووٹ لیے ہیں۔ سوشل میڈیا پھاڑ کے رکھ دیا ہے اس کے چاہنے والوں نے، یعنی اس کی ایک دیدار کے لیے آپ آج صبح، میں آپ کو سمپل سی بات بتاؤں کہ لائیو سٹریم کرے گی سپریم کورٹ کے جو سبسکرائبر تھے وہ 4000 تھے، اور یعنی ویڈیو لنک کا انتظار کرتے کرتے 11:30 پونے 12 جی وہ انٹری ہوگی خان صاحب کی ویڈیو لنک پہ 80,000 سبسکرائبر ہو گیا اس کا جو ہے وہ سپریم کورٹ کا 80,000۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں، ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم کس طرح ایک سبسکرائبر اکٹھا کرتے ہیں، 80,000 سبسکرائبر، لیکن حسب معمول قاضی فائز عیسیٰ کو یہ عزت راس نہ آئی، اور اوپر سے کہیں سے حکم آیا ہوگا، یا پنجاب سے بھتیجی کا، یعنی انکلوں کا بھتیجی کا وہ میسج گیا ہوگا کہ لائیو سٹریمنگ نہیں کرنی، تو پھر قاضی صاحب کی کیا مجال کہ وہ انکار کرتے۔ انہوں نے لائیو سٹریمنگ سے انکار کر دیا، پابندی لگا دی، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایک تصویر جو باہر آئی وہ تصویر ہی کافی تھی۔ یعنی میں نے آپ کو نیپولین بوناپارٹ کا ایک قول سنایا تھا، میں آپ کو پھر سناتا ہوں۔ نیپولین بوناپارٹ ون آف دی بیسٹ یورپین جنرل، فرانس سے تعلق تھا۔ بوناپارٹ نے کہا تھا کہ 1000 شیر، غور کرنا ہے، 1000 شیر جس کی قیادت ایک بھیڑ کر رہی ہو، بھیڑ، وہ بڑی آسانی سے ہار جائے گا۔ 1000 شیروں کا لشکر، قیادت بھیڑ کر رہی ہو، اور اگر 1000 بھیڑ ہو اور اس کی قیادت ایک شیر کر رہا ہو تو وہ لشکر جیت جائے گا۔ بھیڑوں کا لشکر، قیادت شیر کے ہاتھ میں ہو۔ 3.5 سال میں اس شخص نے ثابت کیا کہ وہ شیر ہے۔ اس شخص نے واضح کہا کہ ایبسلوٹلی ناٹ۔ اس شخص نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں، جو تم کہو ہم وہ مان لیں۔ یہ باتیں یہ آنے والے برسوں میں یہ سلیبس میں پڑھائی جائیں گی، یہ کیس سٹڈی ہوگا۔ اور جس نے کہا تھا فروری میں پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، اور پھر اگلوں کو ریٹیلیٹ کرنا پڑا، کہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے۔ میں نے اپنے ایئر چیف کو کہہ دیا ہے کہ اگر ہماری فضا میں ڈرون نظر آئے تو اسے مار گراؤ۔ اب پتہ چل رہا ہے نا کہ ایک شیر کی قیادت کیا ہوتی ہے۔ بڑی کوششیں ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہو رہی ہیں، کس نے جو ہے نا تصویر لیک کی۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ بغض کا، آپ دشمنی کا، آپ جو ہے نا گھٹیا پن کا، کوئی آپ کے پاس تھرمامیٹر ہے کہ آپ ناپ لیں، یا بغیرتی ناپ لیں ان کی کہ یہ کتنے گئے گزرے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم پاپولر ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے الیکشن جیتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ 7% ووٹ پڑا ہے۔ آج چیک کر لینا سوشل میڈیا کہ کتنے فیصد ووٹ پڑا ہے۔ خالی باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ آج نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں الجزیرہ سے لے کر ٹریبیون تک، اور BBC سے لے کر CNN تک یہی ایک رنگ چھایا ہوا ہے۔ اور یقین کریں کہ اتنے مشکلات میں گھرے لوگ، مالی مشکلات میں اتنے پریشان حال لوگ، ان کے چہروں پہ آج کچھ وقت کے لیے طمانینت دیکھی ہے۔ یعنی یہ مقدر والوں کو ملتا ہے نا، اتنا پیار یا اتنی رسپیکٹ مقدر والوں کو ملتی ہے، ہر کسی کے بس میں تو نہیں نا۔ یہ کہتے تھے کہ جی ہمارا آخری کارڈ ہے میاں جدوں آوے گا تے لگ پتہ جاوے گا۔
बड़ी डेंटिंग पेंटिंग, बड़ी उधर जो है ना हमारा जो सफारत खाना था वहाँ पे मुलाकातें कराई गई, वहाँ पे यानी पोर्ट्रेट किया गया कि एक वज़ीर आज़म आ रहा है। फिर नादरा भाग के गया जो है वो एयरपोर्ट पे, वहाँ पे अंगूठे हुए। फिर आमिर फारूक ने रस्ते में भी थे, मियाँ साहब के ज़मानतें दे दी, सारा कुछ करा के फिर वो कबूतरों वाली सरकार लाहौर पहुंच गई और लाहौर ने दुर फिटे मुंह कहकर मुस्तरद कर दिया। अब आप यहां से अंदाजा करें कि अगर इस शख्स को जिस दिन बाहर निकाला गया, ये शख्स जिस दिन बाहर आ गया, हमारा प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम ये है कि हम हकीकत पसंद नहीं हैं, हम जज्बाती हैं, हम एक एक बात में मजहब घुसेड़ लेते हैं, एक एक बात पे। यहां बीवी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के वो जरा खावन के बहुत करीब बैठी हो ना, तो उस पर भी यहां एतराज आ जाता है, ये सोचे समझे बगैर कि वो उसकी बीवी है और हदीस के मुताबिक ये एक दूसरे का लिबास है। लिबास के बाद क्या बचता है? ये एक दूसरे का लिबास है। यानी हम हर चीज में मजहब को घुसेड़ते हैं, हर चीज में। जनरल ज़िया ने आयतुल्लाह खुमैनी से कहा था कि आयतुल्लाह साहब, मैं पाकिस्तान में जो है वो इस्लाम नाफिज करना चाहता हूँ। बड़ा शौक था ना जनरल ज़िया को। तो आयतुल्लाह ने फरमाया कि पाकिस्तान का रकबा कितना है? तो जनरल साहब ने कहा कि 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर। आयतुल्लाह ने कहा बहुत बड़ा है। आपका कद कितना है? तो ज़िया साहब ने कहा तकरीबन 6 फुट 5 फुट 11 इंच। तो आयतुल्लाह ने जवाब दिया था, पहले इस 5 फुट 11 इंच पे इस्लाम नाफिज करो, इस पे, फिर 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर पर इस्लाम नाफिज करना। ये हमारा प्रॉब्लम है कि हम हर चीज में जो है वो मजहब को घुसेड़ लाते हैं। तो बहरहाल इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट, वो हुकूमत ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना। आपको पता है, यानी जब कमीने इक़्तिदार पाते हैं, जब कमी कमोड़े इक़्तिदार पाते हैं, मैंने आपको कई दफ़ा हवाला दिया है कि मौला अली ने कहा कि जब कोई मर्तबा पाता है, जब कोई मकाम पाता है, तो ये ना कहा करो कि वो बदल गया है। वो असलियत पे आ जाता है, वो एक्सपोज हो जाता है। उसकी असल यही होती है जिस पे वो वापस आ जाता है। इनकी असल यही है, चाहे वो कादी फायजीस हो, चाहे ये लाहौर का खानदान हो, चाहे वो पक्के के डाकुओं सिंध वाले, इनकी असलियत यही है। बहरहाल आज सोशल मीडिया फट गया और अली ज़ई जो है उनके मुताबिक तकरीबन अब तक ये तस्वीर 7 मिलियन, ये अभी सुबह की बात है, दोपहर की, 7 मिलियन लोग इसको देख चुके हैं। और कुछ अपनी थकावट, क्योंकि उम्मीद की, मैंने एक दिन आपको कहा था कि इमरान खान से क्या मसला है इनको। इमरान खान उम्मीद दिलाता है, ये लोगों की उम्मीद ख़त्म करना चाहते हैं, ये लोगों को मायूस करना चाहते हैं कि बस यही हैं। और क्या करें जी, नून लीग है या पीपल पार्टी है, दोनों चोर हैं, सारे कहते हैं दोनों चोर हैं, क्या करें। यही असल, यही जो है ना उनका वो है, टारगेट है। लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, डट के खड़े रहना है। हमारे ज़िम्मे यही है, हमारे ज़िम्मे कोशिश है। आपके सामने 2 टके का ये फ़कीर रोज़ाना बोलता है ना, रोज़ाना बोलता है, मेरे ज़िम्मे ये है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला बेइज़्निल्लाह, मैं ये करता रहूँगा। आप भी घबराएं नहीं, आपसे जो हो सकता है आप करें, इस पैगाम को फैलाएं। और मायूसी कुफ्र है, हमने मायूस नहीं होना। अब हम बात कर लेते हैं कादी फ़ायज़ ईसा। कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने फरमाया है कि मुझे एक्सटेंशन में कोई दिलचस्पी नहीं। और कब फरमाया है? जब सुप्रीम कोर्ट ने वो जो मखसूस नशिस्तें थी, जो चोरी का माल इन्होंने बांटा, पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलवी ने
وہ سیٹیں معطل ہو گئی، 2/3 اکثریت ختم ہو گئی، قاضی کی ایکسٹینشن کے لیے 2/3 اکثریت درکار تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور ہم یقین کریں کہ میں آپ لوگوں کو، اب آپ لوگ دور دور ہیں نا، ورنہ میں آپ کو دودھ پتی پلاتا جس دن اکتوبر میں یہ شخص جائے گا، یہ تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بنے گا، یہ جسٹس منیر بنے گا، یہ مولوی انوار بنے گا، تو میں آپ لوگوں کو بڑی کڑک دودھ پتی پلواؤں گا، لیکن آپ کدھر رہتے ہیں مجھے نہیں پتا، اور چائے میں پارسل کر نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اس دن میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا آپ کے سامنے وہ کچھ ایسا کروں گا جس سے میری خوشی جو ہے وہ ظاہر ہوگی اور آپ بھی خوش ہوں گے۔ جس دن یہ شخص وہ تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بنے، کیونکہ بننا تو اس نے تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ ہے نا، اس کے لیے ڈسٹ بن تیار ہے، ردی کی ٹوکری تیار ہے، جس نے ردی کی ٹوکری میں ہی جانا ہے۔ تو ابھی 3-4 مہینے جو اور ہو سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ خدا کس وقت جو ہے نا وہ بندے کو پھیر دے، دلوں کو پھیر دے۔ 3-4 مہینوں میں ہو سکتا ہے ریکور کر لے یا کوئی ایسی غیرت کا مظاہرہ کر لے، لیکن فی الحال انگور کھٹے ہیں۔ یہ جب ٹاپک گرم تھا اور حکومت کے پاس 2/3 اکثریت تھی، حکومت آئینی ترمیم کر سکتی تھی، ہر کوئی کہہ رہا تھا، ہر اخبار میں چھپ رہا تھا کہ قاضی کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت قاضی بالکل سنمن بکمن امجن فہم لا یرجعون، بالکل اس نے ایک لفظ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے 3 سال حلوہ مانڈا لگے گا، 3 سال جو ہے نا وہ اس طرح کھڑپینچیاں لائیو سٹریمنگ، اس کو آپ کو کوئی پیسے بھی دے تو اس کی شکل آپ لائیو دیکھنا چاہیں گے ٹی وی پہ؟ کامنٹس میں لکھنا ہے لازمی۔ اور یہاں یہ 3 گھنٹے لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی کرتا رہتا ہے، اور فضول، یعنی چیف جسٹس ہو کے فضول، نہ وکیلوں کو بولنے دیتا ہے، وکیلوں کو ٹوکتا ہے۔ یعنی اس کی مثال یوں ہے کہ آپ صبح 8 بجے پانی میں مدھانی شروع کریں، شام 5 بجے تک مدھانی مارتے رہیں، اور 5 بجے توقع کریں کہ اس میں سے مکھن آ جائے گا۔ یہ اتنا گیا گزرا شخص ہے۔ یا پھر آئنسٹائن کا، یہ زندگی میں آپ کو بڑا کام آئے گا یہ فارمولہ، میں بار بار بتاتا ہوں، ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن کا۔ لوگوں کو بھی اس طرح پرکھا کریں، اپنے کاموں کو بھی اس طرح پرکھا کریں۔ آئنسٹائن سے پوچھا گیا تھا کہ پاگل پن کی تعریف کیا ہے؟ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ایک کام کو بار بار کرنا اور مختلف نتیجے کی توقع رکھنا، یہ پاگل پن ہے۔ یعنی مجھ سے آپ کی خدا نخواستہ جو ہے نا وہ نہیں، ابھی خدا نخواستہ نہیں، مجھ سے آپ کی دوستی ہے اور خدا نخواستہ میں آپ کو دھوکہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، پھر مہینے بعد، یہ میں عام زندگی کی بات کروں، پھر مہینے بعد آپ میرے ساتھ لگا لیتے ہیں، پھر آئنسٹائن والی بات، تو یعنی پھر نتیجہ تو وہی ہوگا۔ یہ اب دیکھ نہیں رہے، 40 سالوں سے اب دیکھ نہیں رہے، نون لیگ پیپلز پارٹی نون لیگ دیکھ نہیں رہے، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ 50 سے 60 ایسے حرام خور، ایسے ضمیر فروش فیصل واڈا کی طرح 60 سے 70 لوگ ہیں جو سوئنگ کرتے ہیں، جنہوں نے پورے نظام کو ہائی جیک کر رکھا ہے۔ اب دیکھ لیں، یعنی ایک بندہ، وہ 4 پارٹیوں میں، وہ جو یورپی ملک ہے نا یا امریکہ ہے، آپ نے پارٹی بدلی، سیاسی کیریئر ختم، بس کافر ہیں وہ۔ یہ ایک بندے کی ہسٹری پڑھے نا، ایک بندے کی، وہ 4 5 پارٹیوں سے ہو کے آیا ہوا ہے۔ یہ تو نون لیگ پیپلز پارٹی، وہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے، ان کو لانے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ وہ منصوبے لگاتے ہیں جو ہمارا ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتا، جو ہمارے ملک کو جچتے ہی نہیں ہیں۔ میٹرو ہمارے ملک کو جچتی نہیں ہے، اور ٹرین ہمارے ملک کو جچتی نہیں ہے، یقین کریں۔ لیکن لمبے کمیشن، جتنا مہنگا پروجیکٹ، ابھی 1 ارب کی گندم، 1 ارب کو 276 سے ضرب دے لیں، روزانہ آپ کو کہتا ہوں
کتنا پیسہ بن گیا اور کہاں کہاں پہنچا. ویسے محسن نقوی کی نکل آئی ہے دبئی لیکس میں، محسن نقوی کی نکل آئی ہے نا پراپرٹی. یہ نیا نیا یعنی پیر خانے کے ساتھ جڑا ہے نا، پیر خانے کے ساتھ. وہ فیصل واڈا وہ نیا نیا جڑا ہے نا پیر خانے کے ساتھ، اس کی بھی نکل آئی ہے. یہ کوئی مفت میں سروسز فراہم کرتے ہیں؟ یہ تو دلال ہیں. پیسہ پھینک تماشا دیکھ کہ کس طرح پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ ظلم کرتے ہیں، کس طرح ان کی عورتوں کے گربانوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. جب یہ وزیر اعلیٰ تھا تو یہی ہے بالکل. تو اب قاضی صاحب نے بالکل وہ آپ نے چھوٹے ہوتے ہوئے کہانی سنی ہوگی، انگور کھٹے ہیں. پہلے بالکل چپ کہ میری باتیں ہو رہی ہیں ایکسٹینشن کی، 3 سال موجے ماروں گا، 3 سال کھڑپینچی دکھاؤں گا، 3 سال وکیلوں کو ڈانٹوں گا، 3 سال شٹ اپ کال دوں گا، 3 سال بھاگ بھاگ کے شہباز شریف سے ملاقاتیں ٹھوکوں گا اپنی فرمائش پہ، اپنی فرمائش پہ. سوچا ہے کبھی کہ چیف جسٹس فرمائش کرے کہ میں نے وزیر اعظم سے ملنا ہے؟ وہ ہے ہی 2 نمبر جو اس طرح کرتا ہے. ہاں وزیر اعظم کو بلائے چیف جسٹس 10 دفعہ، 7 بسم اللہ، یہ فرمائش پہ شہباز شریف سے ملا ہے. بہرحال خاص کام جہاں پاک وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. اور آخری بات آج مختصر ویلا کر رہا ہوں، وہ یہ کہ فضل الرحمان نے بلا سچ سچ ہے، سچ سچ ہے. حق ہے ہی آنے کے لیے اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے یا جانے کے لیے. یہ شخص گزشتہ 2 دہائیوں سے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہہ رہا تھا. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ہم کتنے جذباتی لوگ ہیں، ہم بات بات میں مذہب گھساڑ دیتے ہیں. اس دوران عمران خان کو کوئی نقصان پہنچا دیتا، یہ کہتا ہے میں مفتی محمود کا بیٹا ہوں، یہ کہتا ہے میں 70,000 علماء کا وارث ہوں. تو سیاسی بیان کیا ہوتا ہے؟ ایک سچ ہوتا ہے، ایک جھوٹ ہوتا ہے. سیاسی بیان کیا ہوتا ہے؟ آپ ٹی وی پہ آ کر کہتے ہیں کہ وہ میرا سیاسی بیان تھا. اس دوران اس شخص کو کوئی نقصان تو خیر انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی کتنی وزیر آباد دیکھیں، جوڈیشل کمپلیکس دیکھیں، زمان پارک پہ حملہ دیکھیں، وہ لفٹر سے گرنا دیکھیں. وہ تو اللہ پاک پتہ نہیں اس کو جو ہے نا ہمیں سمجھ نہیں آتی. وہ فقیر آدمی ہے. ایک ویور نے میری درستی کی ہے کہ جی کلندر کوئی نہیں ہوتا مرد مومن. چلیں میں اس پہ معذرت کر لیتا ہوں، مرد مومن کہہ لیتے ہیں ہم کہ وہ ایسا مرد مومن ہے کہ اللہ پاک اس کے نیچے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ورنہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. یعنی لائیو ٹی وی پہ بیٹھ کے رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ختم کرنا ہوگا. بتائیں اب اس نے ان کا کیا کیا بگاڑا ہے؟ بتائیں عمران خان نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ قانون کی بات کرتا ہے، وہ انصاف کی بات کرتا ہے، وہ احتساب کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کیوں لوٹ رہے ہو پاکستان کو؟ ابھی دبئی لیکس میں کیا آ گیا ہے؟ اس کا نام نہیں آیا. وہ وزیر اعظم نہیں رہا 3.5 سال، وہ چیف ایگزیکٹو نہیں تھا، سارے ادارے اس کے ماتحت نہیں تھے. اگر وہ کسی بینک سے قرضہ اپلائی کرتا، اگر کوئی آگے میرے جیسا لگڑ فرنٹ مین رکھ لیتا، اب اس کا کاروبار کہاں ہوتا؟ اس کا کیا جھگڑا ہے ان لوگوں سے؟ اور اس کو وہ کہتا ہے یہ منافق ہے. وہ کہتا ہے تمہارے ہوتے ہوئے یہودی ایجنٹ کی ضرورت کیا ہے؟ اور ٹھیک کہتا ہے، اب خود دیکھ لیں کہ میرا سیاسی بیان تھا. یہ پاکستان کی سیاست ہے. ان 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی کو، بھائی ہوتا ہے، بہنیں سن رہی ہوں گی، بھائی بھی سن رہے ہوں گے کہ جو ہے نا وہ میں گاؤں میں جاتا ہوں نا، 2 بہنیں مجھ سے چھوٹی ہیں، 1 بہن مجھ سے بڑی ہے. وہ جس طرح مجھے ملتی ہیں نا مجھے شرم آتی ہے. جس طرح وہ ایک نرسری کا یا پریپ کا بچہ نہیں ہوتا، میرے بال آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ یعنی مجھے شرم آتی ہے جس طرح مجھے بہنیں ملتی ہیں. حالانکہ 2 مجھ سے چھوٹی ہیں اور 1 بڑی ہے. چلیں بڑی کا تو وہ بنتا ہے، وہ بڑی ہے. چھوٹی جس طرح ملتی ہیں مجھے، میرڈ، ان کے اپنے بچے جوان سارا کچھ، لیکن میں ہوں، میں ہوں نا پھر ان کے لیے. تو یہ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے. اور ظالموں تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اور ظالموں تم لوگوں کو خدا یاد نہیں ہے؟ قسم پیدا کرنے والے کی، کہیں پہ گلی میں چونٹیاں دیکھ لوں نا
کوئی میں نیک آدمی نہیں ہوں، کوئی پہنچا ہوا نہیں ہوں، گناہوں میں لتھڑا ہوا، اس بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سراپا گناہ اور گندا آدمی میں، اس کی نظروں میں گندا۔ میں وہ رستہ بدل لیتا ہوں جہاں پہ میں چونٹیاں دیکھ لوں، چونٹیاں، کیونکہ میرے پیر میں 9 نمبر کا جوتا آتا ہے تو میں کہتا ہوں اس 9 نمبر کے جوتے کے نیچے کتنی چونٹیاں آ جائیں گی۔ یہ لو، یہ وارث ہے، یہ وارث ہے۔ یہودی عورت کا قصہ تو پڑھا ہوگا، وہ کتا جو پیاس سے مر رہا تھا، اس عورت نے اپنا جوتا کنویں میں لٹکایا، جوتے میں جتنا پانی تھوڑا سا آیا کتے کو پلایا، پھر اس طرح کافی اس نے ایکسرسائز کی، کتے نے جان پکڑ لی، اس کو خوشخبری سنا دی گئی، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اس عورت کو خوشخبری سنائی گئی، ہماری مخلوق سے پیار کیا ہے، حالانکہ کتا آپ کو پتہ ہے پلیت جانور ہے، ہماری مخلوق سے محبت کی ہے، لہذا جاؤ ہم بھی تمہیں بخشیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ یہی کریں گے۔ او یار خدا کدھر ملتا ہے؟ میں آپ کو ملوں گا، میں ملوں گا آپ کو دن کے 12 بجے یا 1 بجے، پیاس سے برا حال۔ اشفاق صاحب، آخری بات کرتا ہوں، اشفاق صاحب بابوں کی بہت بات کرتے تھے نا۔ اشفاق صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بابا کون ہوتا ہے، بابے کی کیا تعریف ہے؟ اشفاق صاحب نے پتہ کیا جواب دیا؟ ایک تو آپ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے نا، آپ مس کر جاتے ہیں بڑے اچھے واقعے۔ اشفاق صاحب نے جواب دیا کہ یہ جو میری پوتی ہے نا 11 سال کی 12 سال کی، یہ بابا ہے۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے تم بیٹھو میرے ساتھ گپ شپ کرو، 1 گھنٹے بعد تم دیکھنا۔ وہ بندہ بیٹھ گیا، 1 گھنٹہ یعنی ابھی گھنٹے سے 50 منٹ ہوئے تھے، اس بچی نے ایک روح افزا کا گلاس بنایا بڑا زبردست، ٹھنڈا کیا اس کو اور رکھ دیا۔ گھنٹے بعد یعنی 10 منٹ بعد بیل ہوئی، وہ بچی بھاگ کے گئی۔ وہ دادا کی اتنی ڈاک، ظاہر اشفاق صاحب تھے اس وقت، یہ چکر تو تھا نہیں، اتنی ڈاک اشفاق صاحب کی آ کے دادا کو دی اور وہ گلاس اٹھا کے جا کر ڈاکیے کو دیا۔ ڈاکیے نے گلاس پیا، پیار سے بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی اور چلا گیا۔ اشفاق صاحب نے کہا دیکھا ہے یہ میری پوتی بابا ہے، یہ روزانہ اسی طرح کرتی ہے، اور اسی طرح کا بابا اللہ پاک آپ کو بننا نصیب کرے، اسی طرح کا بابا۔ بابا بنگالی نہیں، بنگالی بابا نہیں، کتے والی سرکار نہیں، ککڑا والی سرکار نہیں، شلوارا والی سرکار نہیں، اس طرح کے بابے بن جائیں۔ خدا ڈائریکٹ نہیں ملے گا، اسی طرح ملیں گے ڈاکیے کی صورت میں، موچی کی صورت میں، نائی کی صورت میں، ریڑی والے کی صورت میں، انہی شکلوں میں ملے گا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔